گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر غرق خون ہو گیا وہ بحر گرم دریا پر گلتا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا دہانے شیر میں جس طرح شکارا جب ہوئے غازوئے عباس علم دریا پر غش کی آمد ہے جگر سوزے آتش سے ہے کعبہ ہے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میرا پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیٹا غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے یا علی کہتے ہیں ہر مشق پہ جھک جاتے ہیں جب ہوئے عباس علم دریا پر کر کے منصوبے نجف کہتے تھے باویدائے یا لیجیے مجھ بے کس و مزدر کی خبر اے شاہ خدا خوشا بادشاہ جنوں بچا چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے ناظر آپ کے بیٹے کا شہدا مدد لازم ہے آپ کی پوتی کا سقا مدد لازم ہے اب سے کہتے تھے عباس کے بعد چشمے پورا یہاں سے لے چل مجھے اے ہستے وفادار پیتا پیاسے ہوں گے جو سیلاب تو ہوئے گا کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت
होगी मर गई प्यासी सकी ना तो क़यामत होगी जब हुए बाज़ुए। फिर हज़रत अब्बास अलमदार बुलंद तरीन सलवात। हज़रत मिर्ज़ा कबीर के एक बंद पेश करूँगा, एक और बार मिलकर दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तहत में बंद है, लिखिएगा। किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, रंग एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीने समन कांप रहा है, हर कसरे सलातीने समन कांप रहा है। शमशीर बकब देखते हैदर के पिछड़ को, शमशीर बकब देखते हैदर के पिछड़ को, जिब्रील लरसता है समेटे हुए पर को, जिब्रील लरसता है समेटे हुए पर को। दुरूद पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम सिफत रब का है, हम सूरते यज़्दा है अली, हम सिफत रब का है, हम सूरते यज़्दा है अली, आयते रब जली बोलता कुरान है अली, आयते रब जली बोलता कुरान है अली, सारे आलम का वली हासिले ईमान है अली, जिसको मुमकिन नहीं पा सकती वो इल्का है अली, हालत सजदा में मौजूद नजर आता है, हालत सजदा में मौजूद नजर आता है, अब्द होते हुए माबूद नजर आता है, अब्द होते हुए माबूद नजर आता है। और पे करे अदल कहीं अदल का मीज़ान कहीं, पे करे अदल कहीं अदल का मीज़ान कहीं, कुल दीन कहीं है तो ये ईमान कहीं, राम और शाम कहीं, राम और शाम कहीं है तो ये भगवान कहीं, राम और शाम कहीं है तो ये भगवान कहीं, एलिया है ये कहीं है तो ये रहमान, एलिया है ये कहीं है तो ये रहमान कहीं। इसको तहरीर से ही सजदा रवा हो जाता, इसको तहरीर से ही सजदा रवा हो जाता, कि अगर सजदा ना करता तो खुदा हो जाता, कि अगर सजदा ना करता तो खुदा हो जाता। और पेश करो दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई देखिएगा, एक और बार मैं दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली का जिक्र इबादत का मजा देता है, अली का जिक्र इबादत का मजा देता है, अली का नाम तिलावत का मजा देता है। और नुसैरी जो मेरे मौला को खुदा कहता है, नुसैरी जो मेरे मौला को खुदा कहता है, झूठ होता है हकीकत का मजा देता है, झूठ होता है हकीकत का मजा देता है। और करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन भी
बंद हो दुरूद के अंदर, कि जैसे दीन भी बंद हो दुरूद के अंदर। अली के नारे तो देखो वही लगाता है, अली के नारे तो देखो वही लगाता है। हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर, हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मुझे 5 में सलाम का बहुत मुख्तसर करके जब तक क़िबला आ रहे हैं पेश कर देता हूँ। मेहदी नबी के दीन की इज्जत का नाम है, मेहदी अली के रोबो जलालत का नाम है, मेहदी खुदाए पाक की ताकत का नाम है, मेहदी खुदाए पाक की ताकत का नाम है, मेहदी का दौर ही तो शरीयत का नाम, मेहदी का दौर ही तो शरीयत का नाम है। फतवे तमाम रखने देवों की धाक है, फतवे तमाम रखने देवों की धाक है। ईमान तौल जाएंगे फिर जुल्फ़ मार पे, आने को है ईमान, आने को है ईमान, आने को है ईमान, आएंगे क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी कि इमाम को आना होगा। तुमने फज़ाइलों को मसाइल बता दिया, गर्दान को हयात का साहिल बता दिया। अरे फतवा गरी को दीन का हासिल बता दिया, और नामे अली नमाज में पातिल बता, नामे अली नमाज में पातिल बता दिया। जिन्होंने बताया वो कर दिया, नामे अली नमाज में बातिल बता दिया, नामे अली नमाज में बातिल बता दिया। शामिल रहे जो कुतुबों की हर साज़बाज़ में, शामिल रहे जो कुतुबों की हर साज़बाज़ में, सर उनके काट देंगे वो आकर नमाज में। आने को है ईमान, आने को है ईमान। पेश कर रहा हूँ ज़हूर का मंजर। आने को है ईमान, आएगी जब इमाम की आवाज़ ज़ी हश्म, आएगी जब इमाम की आवाज़ ज़ी हश्म। काबे की समत उठने लगेंगे सभी कदम, सीनों पे हाथ होगा निगाहों में सबकी नम, और झाड़ेंगे सहने काबा में अब्बास। अकेले बैठे आज आप लोग, सीने पे हाथ होगा, सीनों पे हाथ होगा निगाहों में सबकी नम, गावेंगे सहने काबा में अब्बास।
ہوگا کیا جب آ جائیں گے؟ نظریں وہ پھر ملائیں گے دیداروں کے ساتھ، نظریں وہ پھر ملائیں گے دیداروں کے ساتھ، آہن کو وہ جلائیں گے آہنگروں کے ساتھ، اور دفنائیں گے وہ پتلی۔ مل کے ضرور پڑے محمد والے بارہویں کا نعرہ صلوات۔ نظریں وہ پھر ملائیں گے دیداروں کے ساتھ، آہن کو وہ جلائیں گے آہنگروں کے ساتھ، دفنائیں گے وہ پتلی پتلا دروں، دفنائیں گے وہ پتلی پتلا، مصرع سننا، دفنائیں گے وہ پتلی پتلا دروں کے ساتھ، کاٹیں گے بغض کے وہ امام سروں، کاٹیں گے بغض کے وہ امام سروں کے ساتھ، ایک شور ہوگا مجھ سے نقابیں اتار دو، ان سارے فتویٰ بیچنے والوں کو مار دو، آنے کو ہے۔ آج کے آخری بندہ پیش کروں، جو سمجھدار لوگ ہیں وہی سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تم کب دلائے آل پہ ایمان لائے تھے، تم کب دلائے آل پہ ایمان لائے تھے، تم نے الگ امام بھی اپنے بنا، تم نے الگ امام بھی اپنے بنائے تھے، اور تم نے عزائے شاہ پہ فتوے لگائے تھے، تم نے چوتھا حصہ میں تم نے عزائے شاہ پہ فتوے لگائے تھے، ارے پیسے عزا ہٹا کے مسلح بچھائے، پیسے عزا ہٹا کے مسلح بچھائے تھے، کھینچی ہوئی ہٹ امام انام نے، کھینچی ہوئی ہٹ امام انام نے، گر ہو حلال زادے تو آؤ سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ 1442 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ قاسمین میں 8ویں تقریر آپ ذرا سماعت فرما رہے ہیں معجزات معصومین کے موضوع پر۔ تمیز سے لے کر گزشتہ تقریر تک تمیزی طور پر یہ بات کہی ہوئی کہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب کی پہچان معجزات ہے۔ سب سے بڑی پہچان معجزات ہے، یعنی یہ یقین کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا نمائندہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ صاحب معجزہ اور قوم
جو بھی معجزہ طلب کرے وہ اس پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہو کہ اسی وقت وہ معجزہ دکھا دے۔ عوام کو یہ بات معلوم ہوئی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہر نبی سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ معجزہ دکھائی تو ہم نبی مانیں۔ لیکن ہر قوم بت پرستی کرنے کی وجہ سے چونکہ کفر اختیار کرتی ہے، تو کفر میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ کفر کی وجہ سے وہ ضدی ہو جاتا ہے، معجزہ دیکھ کر ہی وہ منکر ہو جاتا تھا اور نبی کو نبی نہیں مانتا تھا۔ لیکن اس سے یہ فائدہ ضرور ہوتا تھا کہ کچھ لوگ معجزے کو تسلیم کر کے صاحب ایمان ہو جاتے تھے اور پختگی کے ساتھ دل سے وہ نبی کو نبی ماننے لگے۔ یہ پوری نبوت کی تاریخ ہے، اور اس کو تاریخ نے نہیں، وہ تو کیا ہی ہے۔ قرآن نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ لفظ معجزہ قرآن میں تو نہیں آیا، لیکن اس کے ذیلی الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں آئے ہیں۔ یعنی معجزے کے معنی میں عاجز کر دینا، اور اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اسی سے لفظ معجزہ بنایا۔ اللہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ہم چاہیں تو اپنے انبیاء سے معجزہ دکھائیں اور تمہیں عاجز کر دیں۔ یعنی اللہ انسانوں کو عاجز کر سکتا ہے، لیکن انسان اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ لیکن تمام دور کے کافر انسانوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اللہ کو عاجز کریں۔ تبھی تو اللہ نے یہ کہا کہ تم جتنا بھی ہم کو عاجز کرنے کی کوشش کرو ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو انسان کو عاجز کرتا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں عاجز کر رہا ہو، وہاں پہ اردو کرتا یا کیوں ہمیں عاجز کر رہا ہو۔ جب کوئی ایسی غلط حرکت کوئی کرتا ہے جس سے کوئی جڑ رہا ہے تو وہ یہی کہتا ہے بھائی ہمیں کیوں عاجز۔ تو اب ایسا تو نہیں کہ آپ عاجز کے معنی نہیں جانتے ہیں نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے نبیوں کے ذریعے معجزہ دکھاتے ہیں۔ کم سے کم 7 یا 8 ایسے لفظ ہیں جو بامانی معجزہ قرآن میں بیان ہوئے۔ نشانی کے معنی معجزہ، اللہ کی نشانی معجزہ، یا وہ معجزے کو کہتا ہے سلطان، یا وہ معجزے کو کہتا ہے بیانات، ہماری کھلی نشانی ہے۔ معجزہ جو ہے وہ اللہ کی کھلی نشانی ہے۔ کیا جب معجزہ دکھاتا ہے ہمارا نمائندہ تبھی تو ہم کو نہیں مانو گے اور تم اللہ کو ایک نہیں کہو گے اور بت پرستی کرتے رہو گے؟ تو ہر نبی اس پہ قادر تھا۔ جب اس کی امت بڑھتی تھی، مجمع زیادہ ہو جاتا تھا، کثرت ہو جاتی تھی، یا کثرت میں کہیں کافر ہوتے تھے اور وہ اکثریت کے ساتھ بت پرستی کر رہے ہوتے تھے، تو اللہ فوراً وہاں ایک نبی کو مبعوث کر دیتا تھا۔ کفرستان میں ایک نبی کو مبعوث کر دیتا تھا۔ دیکھ رہا ہے اللہ کہ ہم موجود ہیں اور انہوں نے پتھر کے بتوں کو خدا بنایا ہوا اور ہمیں نہیں مان رہے اور شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہیں، تو فوراً اللہ اس وادی میں، اس ملک میں یا اس قوم پر ایک نبی بھیج دیتا۔ 2 بڑی ایسی قومیں ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے۔ انتہائی ضدی اور بدماش، گنڈے، دہشت گرد، ایک سے 2 قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک قوم کو کہتے ہیں قوم عاد،
اور ایک قوم کو کہتے ہیں عاد سمود. اور ان دونوں کا انجام قرآن میں اللہ نے ایک بار نہیں بار بار بیان کیا اور ڈرایا. بنی اسرائیل کو ڈرایا، عیسائیوں کو ڈرایا، یہودیوں کو ڈرایا، مسلمانوں کو ڈرایا. کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا انجام عاد و سمود کی طرح کر دے؟ اب آج قوم عاد جو تھی اس پہ جناب ہود کو اللہ نے مبعوث کیا. قوم عاد پر جناب ہود کو بھیجا کہ ان کو چھڑاؤ، اور سمود پر جناب صالح پیغمبر کو بھیجا ان کو صحیح کرو. اب وہاں ہود ہے اور یہاں سمود پہ جناب صالح. جناب ہود حضرت آدم کی نسل میں ان کے پروتے ہیں، اور جناب ہود کے بعد جناب صالح ہے. پہلے عاد قوم ہے، اس کے بعد سمود. عجیب بات یہ ہے کہ عاد و سمود دونوں کے ملک علاقے ویسے ہی موجود ہیں. ان کی عمارتیں موجود ہیں، ان کے آثار، ان کے کھنڈر عاد کے بھی اور سمود کے بھی. وہ جگہ وہ جاتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ آثار قدیمہ دیکھنے لوگ جاتے ہیں، تصویریں بھی لاتے ہیں. تو کتابوں میں تصویر موجود ہے، تو ہمارے پاس بھی تصویریں ہیں عاد و سمود کے شہروں کی. ہمارے البم میں بھی لگے ہیں. اب آپ ہمیں کہاں ملیں گے جو ہم آپ کو اپنی البم دکھائیں؟ ایک آدھ لوگ آ گئے وہ آ گئے تو اس سے سارا مجموعہ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن دل میں آ کے تڑپ ہوئی ہوگی یار عاد و سمود کی عمارتیں دیکھیں، 10,000 برس پرانی عمارتیں تو دیکھیں، کون سی قومیں تھی، کیا بنایا تھا انہوں نے. تو کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت ہے. ارے بھائی ابھی مجلس کے بعد اپنے گوگل پہ پوچھیے گا آج بھائی اتنا لکھ لیجیے، چاہے انگریزی میں آج لکھیں یا اردو میں ہے یا نظر آج دال ساکن آج. ٹھیک ہے، یہ نہیں پریشان نہ ہوا کرے کہ یار ہمیں انگلش نہیں آتی تو ہم کیسے انگلش میں گوگل پہ لکھیں گے آج. ارے ایک اور ایک کی ہماری طرف سے ایک بڑا ایک کیجیے اور دو چھوٹے والے لیجیے تو ڈی لیجیے 8 نہ آئے رزلٹ تو پھر اردو میں لکھیے. تو وہ آپ کو کہیے گا پکچرس دیکھنی ہے وہ میں آج کی پکچرس گوگل لے لے ایسے سنیں جیسے کہانی سنا رہا ہوں. میں پریکٹیکل لائف میں آپ کو لا رہا ہوں یار. میں نہیں چاہتا کہ آپ غلط فہمیوں میں رہیں. اب حوالوں کی کتابوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اسی طرح سمود لکھیے گا. دیکھیے زلزلہ میں بھائی یہ زلزلہ میں کمال ہے. ابھی میں نے سب کہا تھا کمال کہ پہلا مدعا اسلام میں کون سا ہوا؟ میں نے کہا تھا آپ کسی کتاب کی ضرورت نہیں، گوگل سے پوچھ لیجیے گا. انہوں نے راستے میں محرم میں چلی گاڑی، انہوں نے کہا بھائی یہ نکلا ہے اس میں، وہی نکلا جو ہم نے پڑھا تھا. پہلا مدعا انہوں نے گوگل صاحب سے پوچھ لیا، انہوں نے صحیح بات بتا دی. پھر ویسے سن رہے نہ واہ کر رہے ہیں، نہ مسکرا رہے ہیں، نہ ہنس رہے ہیں. یہ کیسی مجلس سن رہے ہیں آپ؟ مجھے ایسے جیسے گوگل کا نام پہلی بار سنا آپ نے. کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ موبائل کا پہلی بار آپ نے نام سنا ہے. مطلب اس کا حیرت کیوں ہوتی ہے آپ کو؟ یار بابا کیجیے، بولا کیجیے. یہ بھی کیا ساری تصویریں قومیں آتی آ گئی. لو بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو دلی رضا زندہ باد کو کہو، یہ دیکھو یہ کتنا پریکٹیکل لائف میں لاؤں بھائی. نہیں دلی رضا نے ابھی دیکھیے وہ 2 منٹ میں سمود بھی دکھا دیں گے. صلوات پڑھیے. وہ دیکھیے لا جیو سلامت. آج کھولا یا سمود لیجیے، وہ آج دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھے سمود، یہ دیکھے یہ دیکھے. لو جیو سلامت رہو، زندہ رہتا ہے. یار اب تو پریکٹیکل لائف میں آؤ.
अब तो जमीन अख्तर पे एतबार करो। ये सारी कौमों के लिए, पूरे पाकिस्तान की इंसानियत के लिए मेरा पैगाम है कि अब जो कुछ देखना हो इस पे देखो। पता मैं बताता हूं, पता मैं बताता हूं। आज क्या है? आज ये आज नाम जो है आदम की नस्ल में, आज उसकी कौम कहलाई कौम आज। आगे चल के ये कौम जिद्दी हो गई। कई पैगंबर आ गए, नहीं मानी। आखिर में जनाब हूद को भेजा गया और अल्लाह ने हूद से कहा कि इस कौम को राह रास्ते लाओ। ये कौन सी है? जब आप सूरह फज्र पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह अंजाम सुना और अजीब खूबसूरत आयत मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते, यानी ये अल्लाह का चैलेंज कयामत तक होगी। कुरान रहेगा ना कयामत, तो कोई भी इस आयत को पढ़कर सिवाय खामोशी के कुछ जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह कहता है तुम सोच भी नहीं सकते कि इन कौमों ने कितनी तरक्की की। यानी दुनिया की साइंस खाक है आदो शुमूद के सामने। फिर अल्लाह बताता है ऐसे ऐसे तमद्दुन बनाए, ऐसी सड़कें बनाई, ऐसे बागात बनाए, ऐसी इमारतें बनाई कि तुम ऐसी बुलंद और बाला इमारतें पहाड़ की चट्टानों में काट कर दरो दीवार नहीं बना सकते। अब वही इमारतें मौजूद हैं पहाड़ी में कटी हुई, वही तस्वीरें ये गूगल दिखा रहा है। वो इमारतें जिसे अल्लाह कह रहा है ऊंची ऊंची इमारतें, पहाड़ों को काट कर वो बिल्डिंगें बना रहे। आज इन्होंने ऐसे बाग बनाए थे कौम आद में कि आप पेड़ लगाते हैं जमीन तो उगता है। इन्होंने हवा में बाग लगाए थे, हवा में बाग लगे हुए, बड़े बड़े बाग लगाए थे हवा में। तो उसे कहते हैं बेबीलोन के झूलते बागात। 7वें अजायबात में उसको रखा जाता है, 7 अजायबात में झूलते हुए बाग। फजा में दरख्त लगा दिए। आज की साइंस फजा में जहाज तो उड़ा सकती है, दरख्त लगा के दिखा। तो अल्लाह का चैलेंज तुम नहीं कर सकते ऐसा। अब कह रहा है अल्लाह तो नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि हम लोग खजा में हमारा जो आदमी गया है वो चहलकदमी कर रहा है खजा में। साइंस कह रहे हैं चहलकदमी और है, दरख्त उगाना और है, बागात लगाना और है। नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह जिसे कहते तुम नहीं कर सकते तो फिर इंसान नहीं कर सकते। जहाँ उसने कहा है नहीं तो नहीं, और जहाँ अल्लाह कुछ नहीं कहता वो साइंस कर सकता है। जब ये नहीं माने और जिद पे रहे तो जनाब हूद ने कहा अज़ाब किया। अब अज़ाब क्या आया? जहरीली गैस अल्लाह ने छोड़ी इन पर। अच्छा, वो गैर में है जहरीली हवा, गैर में। अल्लाह ने जिब्रील से कहा उन पर वो वाली हवा छोड़ो। जब जिब्रील ने चाहा कि उस हवा को कौमे आद पे छोड़ेंगे तो अल्लाह ने कहा जिब्रील ऐसा ना करना कि प्रेशर के साथ हवा, वरना पूरी दुनिया में ये जहरीली हवा फैल जाएगी। कोरोना ऐसे ही नहीं फैला जैसे क्या है कोरोना, समझे आप? तो अल्लाह ने जिब्रील से पूछा गया तो फिर कितने प्रेशर से तुमने हवा का? इंसान के हाथ की उंगली की जो अंगूठी होती है, हमने सिर्फ इतनी कि इस अंगूठी में वो लेयर्स दाखिल हो गए, बस इतनी छोड़ी थी कि आज गए। अल्लाह कहता है कि पहाड़ उनके पिस गए, हमने उन्हें कूट काट के बजरी बना दिया और उनकी हड्डियों को
پتھر کے چورے میں پیس دیا۔ اب حدیث میں یہ کہ جب ریت اڑتی ہے، بالو اڑتی ہے ہوا میں، تو اس کے اندر چاندی جیسے ذرات چمکتے ہیں، تو وہی ان کی ہڈیوں کا چورا ہے جو چمکتا ہے دھوپ میں۔ اب تک کسی ہڈیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ہمارا کہا نہ مانا تو جو آج کا حشر کیا تمہارا بھی کریں گے، ہم تمہاری ہڈیوں کو پیچھے رہے۔ اور جب سمود کے لیے جناب صالح آئے تو وہاں بھی ہوئی۔ اب دیکھیے آج کی کون سی چیز مشہور ہے؟ آج کل کیا مشہور ہے آپ کے پاس؟ کوئی نشانی آج کی تو ہونا ہے آپ کے پاس؟ اب سوچتے رہیے بھائی، یہی تو نالج کے سوالات ہوتے، بنا کے دیتا ہوں، لوگ مجھ سے بنا کے ڈال دیتے، میرا نام نہیں ڈالیں گے۔ وہاں ہم نے سوچا، ابھی تم نے سوچا، اور سوچا تھا تو پہلے جواب دے دیتے۔ پہلی بار بتاتا ہوں پھر بھی میرا نام نہیں دیں گے، جسے ان کی نالج کیا یہ سمجھتے سب سے بڑا عقل مند ہم فیس بک پہ بیٹھے ہیں، ہم تو برسوں سے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، ایسی چیزیں جو کبھی پہلی بار سنا۔ اچھا چیزیں جو بتاتا ہوں ایسی ہیں کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، نہ شیعہ نہ سنی نہ ہندو نہ یہودی نہ عیسائی، میری بات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پاس آج قوم کی ایک نشانی ہے، کچھ ذہن میں آیا؟ کون بولا؟ بہت معلوم ہے جس سے میں سنی ہوئی مجلس سے۔ اب دیکھیے جملہ کہتے ہوتا ہے کہ وہ جمیل اختر مارنے والی تھے، زندہ رہتا نیم بنایا، زندہ رہتا تو پیچھے پڑے، سارے سنی نہیں پیچھے پڑے، شیعہ بس کسی طرح جمیل اختر اور زندہ رہتا کی لڑائی کروائی۔ عجیب مشورہ ہے لوگوں کا، میں کیا اچھا تھا۔ اب بتائیے کہ زندہ رہتا بات کھل گئی۔ جب دیکھیے کیا بولتے ہیں، فلانا مجرم پکڑا گیا، ارے بھائی یہ آدھی مجرم ہے، اب وہ سوئے جا رہے ہیں، ارے بھائی تو نیند میں عادی ہو گیا۔ یہ نشانی ہے قوم آج کی، جس کام پہ جم جاؤ اسے کہتے ہیں کہ عادی ہے، عادی ہے یعنی قوم آج کا ہے، اور وہ عادی عین سے ہی لکھا جاتا ہے، وہی والا عادی ہے۔ تو عادی سے بچنا ہے، جس کی عادت نہ ڈالیے گا، یہ عادی، اس کے کافر تھے قوم آج کے لوگ، اس لیے عادی نہیں بننا۔ تو یہ آج والے کون تھے؟ ان کا تھا سب سے بڑا بادشاہ شداد، یہ قوم آج کا۔ اس کا قصہ معلوم ہے کہ یہ ماں باپ کشتی میں جا رہے، کشتی میں ہی دو بچے پیدا ہوئے، دو ماں۔ اللہ نے ملک الموت سے کہا ان دونوں بچوں کے باپ کی روح قبض کر لو، وہ کشتی پہ مر گئے، ماں باپ اور دو بچے۔ پھر اللہ نے کہا اب اس کی ماں کی بھی روح قبض کر لو، ماں بھی مر گئی کشتی میں، کشتی چل گئی، باپ بھی مر گئے، ماں بھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں بچے، ان کا نام میں رکھتا ہوں، ملک کو اللہ بتا رہا، ایک کا نام رکھا اللہ نے شداد، ایک کا نام رکھا شدید۔ پھر اللہ نے ملک الموت سے کہا شداد کو زندہ رہنے کو، شدید کی روح قبض کرو، تو وہ دونوں بھائی مر گئے۔ تین لاشیں کشتی پہ رہیں، جب کشتی رکی تو شیرنی آئی، اس نے دیکھا کہ تین تو لاشیں پڑی اور ایک زندہ بچہ ہے، شیرنی زندہ کو اٹھا لی گئی اور اس کو اپنا دودھ پلا کے اس نے پالا، اور وہ جنگل میں آرام سے جوان ہو گئے۔ جب جوان ہو گئے تو سب سے کہا کرتا تھا باہر آ کے، نہ میرے ماں نہ باپ، میں تو خدا ہوں۔ یہاں سے شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا تیرے پاس جنت کا ہے، اللہ کے پاس جنت ہے، پھر اس نے جنت بنانا شروع کی، اور جناب اس نے جنت بنائی اور اس کا نام رکھا ارم۔ اس کے دادا کا نام تھا ارم۔ ارم جو ہے وہ تنوع کا پر ہوتا ہے،
اور اس نے اپنے دادا کے نام پر ارم رکھا۔ جب بن کے تیار ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا جنت بن گئی، اس میں سونے کے پرندے اڑ رہے ہیں، فوارے ہیں، اس میں بورے ہیں، اس میں فرشتے ہیں، اور ایسی بنی ہے اور ایسی بنی ہے جنت، اور یہ تو وہ اپنی آل کو لے کر گھوڑے گاڑیوں پہ بیٹھ کے جنت دیکھنے چلا۔ اور جب جنت کے دروازے پہ جیسے ہی اس کی گاڑی داخل ہوئی کہ وہ اندر جنت میں داخل ہو، ویسے ہی اللہ نے کہا ملک الموت اب شداد کی روح بھی قبض کر لے، اور وہیں شداد کی روح قبض ہو گئی، جنت میں داخل نہیں ہو پایا اور وہ مر گیا۔ تو اللہ نے کہا بھائی جنت اگر صرف مصنوعی بھی بنی تب بھی کافر نہیں جائے گا۔ اب اتنی محنت سے جنت بنائی تھی، اللہ نے فرشتوں سے کہا شداد کی بنائی جنت اوپر لے آؤ، فرشتے لے گئے اور کہا ہماری جنتوں میں اس کو ملا دو۔ تو اب جو جنتوں میں ارم ہے وہ یہاں سے وہاں گئی، اسی لیے میر انیس نے کہا یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے۔ یہ دعا تو مانگے یعنی ارم جیسی جنت میرے کلام کو بنا دے۔ یہ کیوں کہا کہ جنت میرے پاس رہے؟ اس لیے کہ وہ والی چلی گئی تھی۔ انیس نے وہ ارم مانگی کہ جو یہاں سے وہاں نہ جائے، پھر اس سے نہ اٹھا لے جائے۔ تو اب انیس کی حکومت یہاں رہ گئی، انہوں نے مانگی تھی انہیں مل گئی۔ تو لفظ ارم استعمال کیا، جنت 9 جنتیں ہیں، اس کے سب کے نام الگ الگ ہیں، لیکن انیس نے وہ جنت مانگی جو دنیا پہ تانا دی تاکہ تصور میں آئے۔ تو یہ عاد والوں نے یہ کام کیا۔ اب سمود کون ہے؟ سمود ان کے بت بڑے مشہور تھے، بڑے بڑے بت بنائے انہوں نے، اور جناب صالح نے آ کے کہا خبردار آتا بت نہیں پیچھے جائیں گے، ہم آ گئے اور ہم منع کر رہے ہیں۔ انہوں نے خوب مذاق اڑایا جناب صالح کا، ہم تمہیں نبی مانتے ہیں، اور روز آ کے جناب صالح کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی۔ ان کا ہم تمہیں نبی جب مانیں گے کہ سامنے جو بڑی والی پہاڑی ہے یہ کٹے گی، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی، لیکن اونٹنی کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ بھی ہو۔ جناب صالح نے اپنا عصا اٹھایا اور پہاڑی پہ ایسے کر کے مارا، جیسے ہی مارا اس میں سے اونٹنی نکلی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی دوڑتا ہوا، دودھ پیتا بچہ باہر آ گیا۔ اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس زمانے میں لمبے لمبے انسان ہوتے تھے، ان کے جانور بھی لمبے لمبے اللہ پیدا کرتا تھا، بہت بڑا ناقہ۔ اب جو وہ ناقہ عربی میں اونٹنی کو ناقہ کہتے ہیں، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اور اونٹ کو شتر کہتے ہیں۔ جب ناقہ لفظ ہو تو اس کے معنی اونٹنی، ناقہ رسول یعنی رسول اللہ کی اونٹنی۔ اب جہاں جو قرآن میں پڑھیں گے صالح کی اونٹنی، تو اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ ناقۃ اللہ، صالح کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ اچھا اللہ کی اونٹنی ہو سکتی ہے، اللہ کا گھوڑا نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اونٹنی پہ بیٹھتا ہے یا گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ جو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا معجزہ۔ تو اگر اونٹنی موجودہ ہے، اگر اونٹنی موجودہ ہے تو پھر گھوڑے کے لیے کہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، ان کے سر سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں کی قسم، ان کے منہ سے گرتے ہوئے جھاگ کی قسم۔ اگر اونٹنی پسند ہے تو گھوڑا بھی پسند ہے۔
اور کب قسم کھائی؟ جب علی وادی رمل میں مرتجف پہ بیٹھ کے گئے تو علی کے گھوڑے کی قسم اللہ کھا رہا تو سالے کی اونٹنی اور علی کا گھوڑا. خطابت میں نقطے ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. واقعہ بیان ہو پھر ایک نقطہ آ جاتا ہے. اب جو نقطہ ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں، یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے. پورے قرآن میں اونٹ کے نام کا سورہ نہیں ہے، گھوڑے کے نام کا سورہ ہے. اچھا اب آپ دیکھیے جب عید کی نماز ہوتی ہے تو اس میں یہ سورہ پڑھا جاتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، عید کی نماز. اور اس میں آگے کی آیت ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. یہ عید کی نماز میں اونٹنی کا ذکر آتا ہے. نماز میں اونٹنی آئی. اچھا جب میں حج پہ گیا اور حج کے بعد میں مدینے پہنچا تو اتفاق سے جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ظہر کی نماز ہوئی تو سورہ الحمد امام صاحب پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد سورہ والعادیات پڑھ رہے تھے. تو مسجد نبوی میں نماز میں گھوڑے کا ذکر بھی ہو رہا تھا. تو آپ دیکھیے اونٹنی کا ذکر صرف وہ سورہ عید کی نماز میں ہوتا ہے جس میں ناقے کا ذکر، اللہ کے ناقے کا. یہ عید کی نماز میں اونٹنی کا ذکر اور اونٹ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ عید میں یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک ناقہ صالح کا تھا اور مسجد نبوی میں ایک ناقہ رسول بنے تھے. کس کے لیے؟ حسن اور حسین، اور وہ دن عید کا تھا. تو اب اگر عید کے دن اونٹ کا ذکر ہوگا تو عاشور کے دن ذوالجناح کا ذکر ہوگا کہ نہیں؟ مورد کی مجلسوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بھی سنت، یہ بھی سنت، وہ بھی واجب، یہ بھی واجب. قرآن پڑھنا نماز میں واجب ہے، کوئی سا سورہ پڑھو، لیکن سورہ الحمد پہلے، اس کے بعد کوئی سا سورہ پڑھو. سورہ کوثر پڑھ لو، سورہ قل اللہ پڑھ لو، سورہ طٰہٰ پڑھ لو، کوئی سا بھی سورہ، لیکن پہلے سورہ الحمد پڑھ لو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ذہنوں میں رکھیے. جیسے ہی وہ ناقہ یعنی اونٹنی برآمد ہوئی، اللہ نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے جو جناب صالح نے اپنی قوم پر پیش کیا ہے. یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اسی طرح جس طرح میں سنا رہا ہوں. اب پورا واقعہ قرآن میں جتنا ہے وہی الفاظ سنا کے فضائل ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد میں مسائل پیش کروں گا اور کل کی تقریر شب عاشور اپنے وقت کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. حضرت تشریف لائیے گا. اللہ کہتا ہے کہ ایک جھیل ہم رکھتے ہیں، اسی وادی میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا، وادی. اللہ نے بارش کی، وہ پورا لبریز ہو گیا پانی سے. یہ اس قوم کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کیا. لیکن اللہ نے کہا وہی تھی جناب صالح پر کہ اپنی قوم کو یہ بتا دو، یہ سمجھا دو کہ ایک دن تم پانی لینا اس جھیل سے، دوسرے دن اونٹنی کا، جس دن اونٹنی پانی پیے تم نہیں آنا جھیل کے کنارے، اور جس دن تم پیو گے اس دن اونٹنی نہیں آئے گی. اب دیکھیں جانور تو اللہ کا کہاں مان رہا ہے؟ جب انسان پانی بھر رہا ہے، پی رہا ہے، پانی گھر لے جا رہا ہے تو اونٹنی اپنا بیٹھی ہوئی دور بیٹھے، اس سے کیا مطلب تم اپنی کی چیزیں رو دو. جب دوسرے دن آتا تو بچے کو لے کے جھیل کے پاس پہنچتے تھے. اب جو پانی کی تھی تو پوری جھیل خالی، سارا پانی اونٹنی پی جاتا تھا. ان کو آیا غصہ کہ ہم تو خیر پانی لے رہے لیکن یہ کیوں پی رہی ہے؟ یہ انسان کی عادت ہے، اس کو جتنی بھی نعمت دے دو، دوسرے کے پاس نعمت دیکھے تو اس کے پاس یہ کیوں؟ یہ ہر انسان ہے. ابھی تمہارے پاس تمہاری چیز ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟
تو بھائی دیکھیے آپ بتائیے مال غنیمت میں سے پوری امت کو رسول اللہ نے حصہ دیا، سب کا حصہ مل گیا نا؟ تو کوئی غیرت کی بات تو نہیں. اب فدق دے دیا سیدہ کو. تمہارا حصہ تمہارے پاس، ان کا حصہ ان کے پاس، لیکن غیرت ہے انسان کو. تو فدق کا ذکر بھی قرآن میں. اور اسی طرح ان کو آیا غصہ، انہوں نے کہا کہ میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا اس اونٹنی کو قتل کر دو. اور بچنا انہوں نے طے کر کے ادار ایک لڑکا تھا 21 سال کا، تو اس نے کہا ہم قتل کریں اس اونٹنی کو. طے ہو گیا. اس کے بعد حملہ کیا سب نے مل کے پوری قوم، اور ادار نے اس کے سینے پہ تلوار ماری اور سب نے پتھر مارے، لاٹھیاں ماری، ڈنڈے مارے. جیسے ہی اونٹنی کی لاش گری، جو اونٹنی کا بچہ تھا اس نے منہ آسمان کی طرف کیا اور ایک چیخ ماری. جیسی چیخ ماری اس نے تو اس کی ماں مر گئی. ویسے آسمان سے پتھر برسنا شروع ہوئے اور اللہ نے پوری قوم کو پٹرا کر دیا. سب مر گئے، پتھروں کے نیچے دب گئے. بچہ جب چیخا تو وہی پہاڑی پھر پھٹ گئی. بچہ دوڑا اس پہاڑی میں جا کے غائب ہو گیا. یعنی پہاڑ نے بتایا کہ بچہ اپنی ماں کی یاد میں دوڑا ہے، تو اس نے اپنے جگر کو پہاڑی میں پھاڑ دیا اور چاک کر کے بچے کو سینے سے لگا دیا. یہ پتھر کی خاصیت ہے جس کے لیے کہتے ہیں اس کا دل پتھر ہے، لیکن اللہ نے لکھا ہے کہ پتھر بھی معصوم بچے پر رحم کرتا ہے. یہ اللہ کا معجزہ تھا. اب رسول اللہ کی وفات ہو گئی. ایک دن کیا ہوا کہ مدینے میں ایک شخص 250 آدمیوں کو لیے ہوئے داخل ہوا اور اس نے کہا رسول اللہ نے مجھے یہ پرچہ دیا تھا لکھ کر، یہ رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے. اور رسول اللہ نے کہا تھا ابو سمسام اگر تم پورے قبیلے کو مسلمان کر لو اپنے، تو ہم تم کو اونٹوں کی ایک قطار دیں گے. جو سارے اونٹ سرخ رنگ کے ہوں گے، سیاہ آنکھیں ہوں گی اور بہت قیمتی اونٹ ہوں گے، ہم تمہیں دیں گے. سب نے کہا بھائی وارث؟ ہاں وارث. وارث کے پاس چلے. کون ہے؟ ان کا وارث ہے یہ پرچہ ہے ابو سمسام. رسول اللہ کا وعدہ تھا اب تو ان کی وفات ہو گئی. رسول اللہ کی تو وفات، ہم کہاں سے تمہیں دیں؟ ہم کہاں سے تمہیں؟ اتنے سارے اونٹ تھے، وہ بھی سرخ رنگ کے، کالی آنکھوں والے. مسلمان بیٹھے تھے. ان کا ابو سمسام رسول اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر وعدہ کیا ہے تو وہ صادق اور امین ہے. چلو میرے ساتھ. لے کر آیا. حضرت علی کے گھر پہ سلمان پہنچے. حضرت علی گھر میں تھے. ابو سمسام آیا. سلمان لیے ہوئے اسے آئے. ابھی دروازے تک پہنچا تھا ابو سمسام کہ گھر سے علی کی آواز آئی ابو سمسام تم آ گئے، تم آ گئے. مجھ سے رسول اللہ نے کہا تھا میری وفات کے بعد سب سے پہلے جو معجزہ ہوگا علی وہ تمہارے ہاتھ سے ہوگا. ابو سمسام آئے گا اور وہ مطالبہ کرے گا مجھے اونٹ چاہیے. علی باہر آیا. ابو سمسام نے کہا یہ رسول اللہ کی تحریر. کہا سلمان جاؤ، بلال جاؤ، پورے مدینے میں اعلان کرو اس وادی میں آؤ مدینے سے باہر جہاں ایک پہاڑی ہے اور وہاں رسول اللہ کا وعدہ وفا کیا جائے گا. امام حسن 7 سال کے تھے. ایک طرف امام حسین، ایک طرف امام حسن، بیچ میں حضرت علی، اور پوری قوم وہاں چلی دیکھنے کہ علی کیا کرتے ہیں. ہاتھ میں علی کے رسول اللہ کا عصا. پتہ چلا عصا پہ کسی نے قبضہ نہیں کیا، عصا علی کے پاس ہے. حالانکہ کام کا عصا تھا. یہ موسیٰ کے عصا سے افضل ہے. ابھی پتہ چل جائے گا رسول اللہ کا عصا ہے. اور ایک بار جب سب آ گئے سامنے پہاڑی، حضرت علی نے وہ عصا لیا اور امام حسن کو بلایا کہ بیٹے یہ عصا لو.
اس پہاڑی کے سامنے جاؤ، رسول اللہ کا یہ عصا پہاڑی پہ مارو اور کہو ہمیں رسول اللہ کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ پہاڑ جیسے ہی حسن نے پہاڑ پہ عصا مارا، پہاڑ پھٹا، ایک رسی باہر آئی اور ایک در بنا۔ علی نے کہا جاؤ، حسن نے وعدہ پورا کیا، وہ رسی پکڑ لو۔ جیسے ہی ابو سفیان نے پکڑ کر رسی کھینچی، ایک ناکے کا سر باہر آیا، وہ ناکا پورا باہر آیا، اس سے بنا دوسرا ناکا، اب پوری قطار کی قطار آنا شروع ہوئی، ناکے پہ ناکا، ناکے پہ ناکا، جتنے کا وعدہ تھا وہاں بات رکی۔ کہا ابو سفیان اگر قیامت تک ہم چاہتے تو ناکے نکلتے آئے۔ جناب صالح کا معجزہ ہے یہ امام حسن علیہ السلام کا۔ قرآن میں یہ معجزے کیوں بیان ہیں؟ یہ اللہ نے سارے معجزے کیوں بیان ہیں؟ یہ معجزے سنائے جا رہے ہیں امت رسول کو کہ جب اس طرح کے معجزے رسول اور علی سے ظہور میں آئیں تو پھر تم حسد میں انکار نہ کر دینا۔ دیکھیے اگر صرف ہم لکھتے تو آپ کہتے ہم نے بنا لیا، یہ تو کہتے کوکب دری شاہجہاں کے دور کا اہل سنت مورخ اس معجزے کو لکھا ہے کوکب دری کہ علی نے امام حسن سے کہا ناکے پہاڑ سے برآمد کرو، چونکہ علی انبیاء سے افضل ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، صالح کے لیے ایک اونٹنی نکلی، علی کے لیے پوری فتح۔ اب یہ کہ علی اگر چاہتے تو پتھر سے کہتے دولت دیتے، زمین سے کہتے دولت دیتے، علی کو دولت چاہیے، اس لیے اللہ نے دکھایا کہ یہ آل محمد دولت، دنیا، حکومت، طاقت، اس کے لیے نہیں آئے، یہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہدایت قوموں تک پہنچانی ہے۔ یہ ہے مقصد ولی کا، امام کا، اس لیے اللہ نے اتہاس سے معجزات دکھائے۔ خیبر فتح کیا علی، جب فتح کیا تو جناب علی یہودی آئے دیکھنے کے فاتح خیبر۔ جب آئے تو نذرانے لے کر آئے، ہر یہودی ایک ناکے پر دولت لاد کے لایا، یہ آپ کی نظر ہے۔ وہ ڈر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان گھروں کو تاراج کر کے ہل چلوا جائے اور سارے یہودیوں کو مار ڈالے۔ بس حارث مرا بن کر تینوں کو مارا پہلوانوں کو علی نے، اور اب ہو گئی ہار ہو گئی، شکست ہو گئی، اب عوام کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل کو یہ کلمہ پڑھیں، علی کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، رسول اللہ پہ ایمان لائے، رسول اللہ کو پدک دیا، علی کو اونٹوں کی قطار دی۔ پدک زہرا کو ملا، قطار علی کو ملی۔ اب اسی سے دیکھ لو کہ پدک اگر رہتا زہرا کے پاس تو زہرا اس پدک کا کرتی کیا؟ قطار سے سوچ لو، اونٹوں کی قطار، اس قطار میں 70 اونٹ تھے، 70 اونٹوں کی قطار۔ آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہودیوں نے کہا اس کے اوپر صندوق ہے، صندوق میں زر و جواہر بھرا ہے، سب آپ کو تحفہ دے دیں، مال غنیمت کی تحفہ دے دیں۔ حضرت علی نے کمبر سے کہا کہ ناکے میں ناکا باندھ لو اور آگے کا اونٹ لے کر چلو۔ اب کمبر خوش کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ آج تو مولا امیر ہو گئے ہمارے، کتنی دولت ملی، 70 اونٹ اور اس کے اوپر دولت۔ علی گھوڑے پہ سوار۔ اب خیبر کی فتح کے بعد علی مدینے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی سرحد مدینہ پہ پہنچے وہاں ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا، آمد سے پہچانا یہ علی ہے، جانے علی کے گھوڑے کی ٹاپوں کو پہچانتا تھا کیا تھا۔ منہ سے آواز دی مولا کئی دن کا بھوکا ہوں، آپ آ گئے روٹی کھلائیے۔ فوراً مولا نے کمبر سے کہا فقیر روٹی مانگ رہا ہے، روٹی دو۔
کمپنی کا روٹی تو دسترخوان میں، کا دسترخوان دے دو، کا دسترخوان کو صندوق میں، کا صندوق دے دو، کا صندوق کو ناکے پہ، کا ناکا دے دو، کا ناکا تو قطار میں، کا قطار کی قطار۔ یہ لکھا ہے کہ جو فقیر وہ قطار لے کر گیا، اس کی 70 پشتوں میں وہ دولت چلتی رہی اور اس کے خاندان کے لوگ کہاں 70 پشتیں جو شجرے کی تھیں سب سیراب ہو گئی، دولت مند ہو گئی، جانے کون کہاں کا بادشاہ بن گیا اس دولت سے۔ تو اگر علی کے پاس یہ دولت ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو جو ناکا اور ناکے کی قطار اور زر و جواہر لٹا دے فقیر کو دے دے، تو بھائی فقیر بن کے گھر پہ جاتے کہتے زہرا فتح خیرات پہ دے دو، زہرا اٹھا کے یوں جملہ سن لو، جو اپنے بچوں کے نیچے کا بستر اٹھا کے فقیر کو دے دے، جو سامنے کی روٹی دے، پاک کیا ہے؟ مولانا صفت حسن صاحب قال اللہ مقامہ، جو کہ کتابت کے بانی ہیں، وہ کہا کرتے تھے سکینہ سخی کی پوتی تھی، علی کی پوتی تھی، حسین نے اپنے ہاتھ سے 2 موتی کے دور پہنائے تھے، ارے شمر سکینہ سے کہتا یہ در مجھے خیرات میں دے دو، بی بی اتار کے دے دیتی، یہ تم نے کانوں سے کھینچ کے کیوں اتارے؟ کان کو زخمی کیے۔ سکینہ بی بی حسین کی چہیتی بیٹی، سکینہ بی بی عباس جیسے چچا کی بھتیجی، چچا اور بھتیجی کا نام آتا ہے۔ ماتم جب ہوتا ہے تو سکینہ کا تو آواز آتی ہے ہائے سکینہ یا عباس ہائے، یہ چچا اور بھتیجی کا ماتم ساتھ میں ہوتا ہے۔ محبت بھتیجی سے کیا الفت تھی، اور بھتیجی بھی اپنے چچا کو اپنی آنکھ اپنی ڈھارس، چچا ہے نا میں پیاسی نہیں رہ سکتی، چچا ہیں میں بھوکی نہیں رہ سکتی۔ سکینہ کو معلوم تھا جب بھی کھانے کا آواز دیا تو عباس ہاتھ میں حاضری لیے ہوئے، اسی لیے 8 محرم کو عباس کی حاضری ہوئی۔ صاحب معجزہ ہیں عباس، کل بھی تھے، صدیوں پہلے بھی تھے، آج بھی معجزہ ہیں، آنے والے دور تک عباس معجزہ رہیں گے۔ کہتے ہیں 1932 میں ایک اخبار بمبئی سے نکلتا تھا راہ نجات، اس کے رپورٹر تھے راحت حسین۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سال قافلہ زائرین کا جا رہا تھا کربلا، ایسے رپورٹر مجھے اخبار نے بھیجا کہ اس قافلے کی رپورٹ کربلا پہنچنے کی ہمیں دینا، تو ہم اخبار میں رپورٹ چھاپیں گے۔ اتفاق سے وہ اخبار 1932 کا میرے پاس موجود ہے اور اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور میرا جو اخبار کی کٹنگ کا البم ہے اس میں وہ لگا ہوا ہے۔ یہ معجزہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا اور کئی ذاکروں سے سنا بھی تھا اور آپ کا پڑھا ہوا ہے۔ قافلہ چلا، 32 میں انگریزوں کے جہاز چلتے تھے، پانی کے جہاز، سمندری جہاز۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز چلا بمبئی سے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے آگے بڑھے ہوئے، اور جہاز کو بصرے جانا تھا۔ جب آگے بڑھا جہاز، اچانک طوفان آیا، تیز بارش شروع ہوئی۔ طوفان ایسا سمندری طوفان تھا کہ جہاز غرق ہونے لگا، جہاز ڈوبنے لگا۔ جب جہاز ڈوبنے لگا تو جہاز کا عملہ جو کشتیاں جان بچانے کے لیے ہوتی ہیں اس پہ بیٹھ کر وہ سمندر میں جہاز چھوڑ کر کیپٹن جسے ناخدا کہتے ہیں وہ بھاگنے لگا۔ تو راحت حسین کہتے ہیں میں آگے بڑھا، چونکہ رپورٹر تھا تو میں نے انگریزوں سے کہا ایسی مصیبت میں تم زائرین کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہیں تو جہاز کو بچانا چاہیے، کوشش کرو کہ جہاز نہ ڈوبے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تو اپنی جان بچائیں گے
اب یہ زائرین رہ گئے، جس کی زیارت کو جا رہے ہیں اسی کو پکاریں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں مدد زائرین کی؟ راحت حسین کہتے ہیں کہ سب چپ تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ جہاز ڈوب جائے گا۔ ایسے میں جو خواتین زائرات تھیں انہوں نے مردوں سے کہا کہ جو کھلا ہوا عرشہ ہے صحن جہاز کا، ہم وہاں جا رہے ہیں، تم نہ آنا وہاں، کوئی مرد نہ آئے وہاں، ہم وہاں دعا مانگنے جا رہے ہیں۔ کھلے آسمان میں وہ عورتیں آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا اور اپنے سر پہ بال کھولے اور ایک بار ماتم شروع کیا، اور ماتم میں کہا اے عباس اپنے زائروں کو بچاؤ، تمہارے حسین تمہارے بھائی کے زائرین مصیبت میں ہیں۔ بس جو ماتم شروع ہوا تھوڑی سی دیر میں جہاز لہروں پہ تھم گیا، اور پھر راحت کہتے ہیں کہ وہ عملہ جہاز کا واپس ہوا، کشتیاں لگا کر وہ انگریز کپتان سب جہاز میں اترنے لگے تو ہم آگے بڑھے۔ ہم نے کہا تم تو بھاگ گئے تھے، پھر واپس کیوں آئے؟ کہ ہم نے اپنی کشتیاں سمندر میں آگے بڑھائیں تو ہم نے دیکھا پانی پر چڑھا ہوا ایک گھوڑا آ رہا ہے، اس پر ایک سوار بیٹھا ہوا ہے جس سے نور ساطع ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک علم ہے، اس کا پرچم جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو ہم نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس نے للکار کر کہا جہاز میں واپس جاؤ، ہمارے زائرین مصیبت میں ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہاتھ کٹے ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنے پروں سے، زمرد کے پروں سے نیزہ لے کر جہاز کے نیچے جہاز کو بلند کیا اور کہا جاؤ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ ہم نے آواز دی آپ کون ہیں؟ کہا ہم حسین کے علمدار عباس ہیں، ہمارے بھائی کے زائرین کو عباس کا سلام کہنا۔ وہ کہتے ہیں بخیریت جہاز بسرے تک پہنچا۔ زائرین جب کربلا پہنچے تو پہلے عباس کے روضے پہ پہنچے اور زری سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہاتے تھے اور کہتے تھے عباس آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی کے قافلے کو موت سے بچا لیا۔ آج بھی عباس معجزے دکھا رہے ہیں، آج بھی معجزے۔ جائیے روزے پہ پتہ لگائیے، روز معجزے۔ خداموں سے پوچھیے وہ بتائیں کیسے کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں روزہ عباس پہ معجزہ ہوگا، کون ہے جس کے ساتھ وہاں معجزہ نہیں ہوگا؟ بس دیکھیے روزہ عباس تک پہنچنا ہی معجزہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کربلا پہنچ جائے وہ جنت پہ پہنچ گیا، بس یہی معجزہ ہے جو کربلا پہنچ گیا۔ اب آپ سوچئے کہ آج بھی عباس آ رہے ہیں زائرین کی مدد کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قول امام کہ جیسے ہی حسین کے زائرین کا قافلہ چلا ویسے ہی حسین اپنے روضے سے آواز دیتے ہیں عباس ہمارے زائرین آ رہے ہیں، اپنے علم کے سائے میں بخیریت پہنچا۔ کہتے ہیں آج تک جب سے جہاز، ہوائی جہاز، پانی کا جہاز ایجاد ہوا اور جو جو کربلا ان جہازوں سے گیا، نہ ہوائی جہاز گرا زائرین کا، نہ سمندر کا جہاز ڈوبا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس استقبال کو آتے ہیں اور زائرین کو ساتھ خیریت حسین کے روضے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ عباس آپ پر ہمارا سلام، 8 محرم کی تاریخ آپ سے منسوب ہے، آپ کے حالات، آپ کے واقعات، آپ کے مسائل صدیوں سے 8 محرم کو پڑھے جا رہے ہیں۔ عباس آپ نے
आपने वफा की हद कर दी, आपने पानी का नाम नहीं लिया, हुसैन का हुक्म था तो आप मश्क लेकर फुरात पे चले। अब जो चले तो हजारों का पहरा फुरात पर था। जब अब्बास को आते हुए अशिया ने देखा तो अपनी कमानों में तीर जोड़े, कहते 10,000 तीर अब्बास की तरफ चले थे। अब्बास ने एक बार अपनी तलवार निकाली, लोहे की चादर अब्बास की तरफ आ रही थी, तीरों को तलवार से काटते हुए चले। सारे तीरों का रुख मुड़ गया और जब फुरात पर पहुंचे तो हजारों के मजमे को फुरात से अब्बास ने भगा दिया। फौज तितर बितर हो गई। फुरात के किनारे कोई शकी नहीं था। जब दरिया को अब्बास ने देखा तो अपने घोड़े को फुरात में डाल दिया, मश्क को कांधे से उतारा, पानी फुरात का मश्क में भरा, अलग संभाले हुए गले में तस्मा मश्क का डाला। पानी लेकर चलने वाले थे, मुड़कर देखा कि लश्कर जमा हो रहा है, लेकिन अब जो चले तो हमला करते हुए चले। नेज़ा उठाकर उन्हें डराते भी थे, धमकाते भी थे। लेकिन अब्बास ने एक बार देखा कि सहरा से जाएंगे तो रोजा दूर है, पानी ले जाने में देर लगेगी, इसलिए उधर से चले जिसे गाजरिया कहते हैं। आज जहाँ अब्बास का रोजा है वो मकाम गाजरिया है, वहाँ खजूर के दरख्त लगे थे। अब्बास जब चले तो बीच बीच में खजूर के दरख्त आते गए तो अशिया जो थे वो दरख्तों के पीछे छुपते गए। अब्बास बढ़ते गए, ऐसे में एक कातिल आया, उसने दरख्त के पीछे से अब्बास के हाथ पे वार किया। अलम को जुम्बिश हुई, अब्बास ने अलम दूसरे हाथ में ले लिया। अब नेज़ा नहीं था अब्बास के पास, लेकिन मश्क को संभाले रहे। कुछ दूर बढ़े थे कि दूसरा हाथ भी कटा हो। और जब आप ज़ियारत करेंगे तो दो मकामात पे आपको जाना पड़ेगा। एक हाथ इधर अब्बास का दफन है, एक हाथ उधर दफन है। रोजे पे जाना और है, अब्बास के कटे हाथों की ज़ियारत करना और है। दोनों हाथ कट गए, अलम भी गिर गया, नेज़ा भी गया। अब मश्क को दांतों से अब्बास ने दबा लिया और घोड़े से कहा, हाथ मेरे कट गए, बस मुझको हुसैन के खैमे तक पहुंचा दे। अब्बास का अस्ते वफादार अब्बास को लिए हुए बढ़ रहा था कि इब्ने साद ने हुरमुला से कहा कि अब्बास का खात्मा कर। एक तीर हुरमुला का चला, मश्क में पेवस्त हुआ, अब्बास का सीना छिद गया। कुछ दूर बढ़े थे कि एक जालिम ने अब्बास के सर पे गोद मारा। अब्बास घोड़े से गिरे, तकरीर तमाम हुई। जब ज़ैनब मदीने पहुंची तो बड़ा कोहराम था। उम्मुल बनीन लिपट कर रोई कि मेरे चारों लाल मारे गए, मगर जब तक जियोगी हुसैन का मातम करूंगी। ज़ैनब से कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब पहली ईद आई और हज़रत ज़ैनब उम्मुल बनीन के घर पहुंची तो दरवाजे पे बाल बिखराए मादर अब्बास खड़ी थी। एक बार हज़रत ज़ैनब से निपट गई, का शहजादी आप आ गई, बस एक बात पूछनी है, अगर किसी के दोनों हाथ कट जाए तो बताइए, अगर वो बुलंदी से गिरे तो कैसे गिरेगा? हाथ नहीं है, सहारा कैसे दे? बस पूछना ये है, जब मेरे अब्बास के दोनों हाथ कट गए तो मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा तो कैसे गिरा? ज़ैनब ने रोकर कहा, मादरे गिरामी, मेरा भाई सर के बल गिरा। माता माता
लौट कर